Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 में रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ हाइड्रा। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के हैं, इनमें से सबसे पहले हम एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके एक्वाटिक जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इनमें जो है सबसे पहले हम रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ हाइड्रा को डिस्कस करेंगे। हाइड्रा इज अ मल्टीसेलुलर एनिमल विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट हैज नो ऑर्गन्स। हाइड्रा जो है एक मल्टीसेलुलर एनिमल तो है, और इसके अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो ये सिर्फ टिश्यू लेवल तक है, यानी ये इतना वेल डेवलप और हाई डेवलप कोई एनिमल नहीं है, और इसमें जो है कोई स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो मौजूद नहीं होता। इट हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू इट्स वॉल्यूम। इसका सरफेस एरिया जो है इसके वॉल्यूम से लार्ज होता है। बीइंग डिप्लोब्लास्टिक, इट हैज़ 2 लेयर्स ऑफ सेल इन इट्स बॉडी। ये एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, इसका मतलब ये है कि इसके बॉडी में जो लेयर्स हैं सेल की वो 2 लेयर्स हैं। Since most of its cells are in direct contact with water, so the ectodermal cells exchange gases with internal water, while endodermal cells with water that comes within gastrovascular cavity. अब इनके कुछ सेल जो हैं इनकी बॉडी के ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल जो हैं वो वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इनका, जिनको एक्टोडर्मल सेल्स कहा जाता है, और इनके थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज होते हैं, और ये गैसेस जो है एक्सचेंज होंगे इंटरनल वाटर के साथ, क्योंकि इनकी बॉडी जो है हमने कहा था कि ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनमें होती है, तो वहाँ पे जो वाटर होता है वो, और जो इसकी बॉडी के आउटसाइड यानी इसके जो इन्वायरमेंट में जो वाटर होता है उसके साथ गैसेस का एक्सचेंज होता है। कैसे होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रा को शो किया गया है। इस पे जो है टेंटिकल्स जो दिखाए गए हैं, इसका काम यही है कि ये क्या करेगा, जो फूड है उसको कैप्चर करेगा और फिर वो इस तरह से इनटेक करेगा उसको। लेकिन जो मेन पॉइंट है यहाँ पे हमने डिस्कस करना है रिस्पायरेशन के बारे में। तो आप इसकी बॉडी में देख सकते हैं कि डिफ्यूजन के थ्रू जो है ऑक्सीजन इनमें एंटर हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनसे लीव हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो ये कैसे होगा? ये जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको एक्टोडर्मल सेल्स और एंडोडर्मल सेल्स कहा जाता है, इनके थ्रू होता है। जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं ये क्या करेंगे, आउट ऑफ द साइड जो वाटर है उनसे जो है गैसेस डिफ्यूज होंगे इनके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनकी जो एंडोडर्मल सेल्स हैं वहाँ उनके ज़रिए जो है ये बाहर रिमूव हो जाते हैं। और इस तरह से जो है एक्टोडर्मल सेल्स और जो इंडोडर्मल सेल्स हैं इनके दरमियान या इनके थ्रू ये गैसेस जो हैं एक्सचेंज होते हैं इनके जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वहाँ पे। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म। Earthworm has a tubular body pattern with developed organs and system, but there are no specialized respiratory organs, so it uses its wet skin as respiratory surface that offers enough surface area for efficient gas exchange. अर्थवर्म में जो है अगर हम देखते हैं तो इसकी बॉडी पैटर्न जो है वो ट्यूबुलर बॉडी पैटर्न होती है, और इसमें जो है डेवलप्ड ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं और इनमें सिस्टम भी मौजूद होता है, लेकिन इनमें रिस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन इनमें नहीं होता। आप इनमें कोई ऑर्गन नहीं है तो इनमें गैसेस जो हैं किस तरह से एक्सचेंज होंगी, तो ये जो है रिस्पायरेशन के लिए अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हैं। इनकी स्किन जो है इसके थ्रू एफिशिएंट अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। In order to keep the skin moist, earthworm has to live in damp soil.
ان کی باڈی جو ہے وہ موئسٹ ہوتی ہے، ان کی اسکن موئسٹ ہوتی ہے. یہ ان کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ارتھ ورم اسی لیے ڈیمپ سوائل میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں. The moisture is absorbed by mucus secreted from the globular gland in the skin of earthworm. جو موئسچر ہیں یہ ایبزارب ہوتی ہیں جو میوکس سیکریٹڈ جو گلینڈز ان میں ہوتے ہیں جن کو گلوبولر گلینڈز کہا جاتا ہے، ان سے ان کے اسکن میں، یعنی ان کے اسکن میں جو ہے جو موئسچر جو ہوتی ہے یہ اصل میں ہوتی ہے جو میوکس سیکریٹڈ گلوبولر گلینڈ جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، موئسچر جو ہے وہ سیکریٹ کرتے ہیں، یعنی میوکس سے سیکریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی باڈی جو ہے اس کو ایبزارب کر کے رکھتی ہیں اور اسی لیے ان کی باڈی moist ہوتی ہے. However, due to large surface area and complexity of the body of earthworm, distribution of respiratory gases from skin to each cell of the body and vice versa poses a problem skin diffusion, since diffusion alone cannot distribute gases rapidly to distant cells within the cell. یعنی ان کا باڈی سرفیس اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کی باڈی جو ہے وہ لارج اور ان میں کمپلیکسٹی پائی جاتی ہے. اب ان کی باڈی لارج بھی ہے اور اس میں کمپلیکسٹی بھی ہے، تو ڈیفیوژن کے تھرو گیسز کا ان کے تمام پارٹس تک پہنچنا وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، اور گیسز جو ہے وہ وہاں پہ ایزیلی وہاں پہ نہیں پہنچتی ہے یا ریپڈلی جو ہے وہاں پہ نہیں پہنچتی ہے ان کی باڈی کے ہر پارٹس تک. So the earthworm has developed a blood vascular system which can efficiently and rapidly transport respiratory gases within the body. earthworm میں جو ہے ڈیولپڈ بلڈ ویسکولر سسٹم پایا جاتا ہے اور گیسز جو ہیں ان کے تھرو ان کے تمام باڈی کے پارٹس تک پہنچ جاتے ہیں. ریسپائریشن ارتھ ورم میں ہم نے ڈسکس تو کر لیا آپ کے ٹیکسٹ کے حساب سے. اب آتے ہیں ڈائیگرام کی طرف. ارتھ ورم میں ریسپائریشن کس طرح سے ہوتی ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ ارتھ ورم میں جو ریسپائریشن ہوتی ہے وہ ڈیفیوژن کے تھرو ہوتی ہے اور ڈیفیوژن جو ہے ان کی اسکن کے تھرو ہوتی ہے. اور اسکن کے تھرو ڈیفیوژن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کی اسکن جو ہے وہ موئسٹ ہوتی ہے. موئسٹ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کی باڈی میں جو ہے ایسے گلینڈس پائے جاتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، میوکس سیکریٹ کرتے ہیں جن کو گلوبولر گلینڈز کہا جاتا ہے، اور یہی میوکس جب ان کی اسکن جو ہے ایبزارب کرتی ہیں تو ان کی اسکن جو ہے وہ موئسٹ رہتی ہیں. تو ان کی باڈی میں جو ہم نے کہا کہ کچھ آرگنز بھی پائے جاتے ہیں، ان کی باڈی کمپلیکس ہوتی ہے. تو اب جس باڈی میں کمپلیکسٹی پائی جائے اور وہاں پہ جو ہے ڈیفیوژن کے تھرو گیسز کا تمام باڈی پارٹس تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، پرابلم وہاں پہ کریٹ ہوتی ہے. تو ارتھ ورم میں جو ہے کچھ اس طرح سے تمام باڈی پارٹس تک جو آکسیجن ہے یا گیسز جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ ان میں جو ہے ان کا اگر ہم بلڈ ویسلز کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں جو ہیں ویل ڈیولپڈ بلڈ ویسلز ان کی ہوتی ہیں اور ان میں جو ہے آکسیجن ایبزارب ہو جاتا ہے اور پھر بلڈ کے تھرو یہ تمام باڈی پارٹس تک پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ بلڈ ویسلز تو باڈی کے ہر پارٹ تک پہنچ جاتی ہیں، تو وہاں تک جہاں جہاں بلڈ پہنچ رہا ہے یعنی ان کی اوور آل باڈی میں اس کے ساتھ آکسیجن بھی پہنچ جاتا ہے. اور ان میں جو ہے ڈیفیوژن کے تھرو یا ان میں گیسز جو ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے ان کی اسکن سے اور آکسیجن جو ہے وہ ان ہو جاتی ہے. ریسپائریٹری آرگنس آف کاکروچ. اب دیکھتے ہیں کہ کاکروچ میں کس طرح سے ریسپائریشن ہوتی ہے. کاکروچ ہیز ایوالوڈ اے اسپیشل ٹائپ آف انویجنیٹڈ ریسپائریٹری سسٹم کالڈ ٹریکیل سسٹم. کاکروچ میں جو ہے ویل ڈیولپڈ ریسپائریٹری سسٹم ان میں پایا جاتا ہے جس کو ٹریکیل سسٹم کہا جاتا ہے. It is especially adapted for intake of oxygen, terrestrial mode of life, high metabolic rate and compact body of an insect. ان میں یہ اسپیشل اڈیپٹیشن اس لیے ہوئی ہے تاکہ یہ آکسیجن کو انہیل کر سکے اور یہ ٹیریسٹریل موڈ آف لائف یہ گزار سکے. ان میں ہائی میٹابولک جو ریٹ ہے وہ ہو سکے اور ان کی باڈی جو ہے کمپیکٹ ہوتی ہے، اس لیے اس میں یہ اڈیپٹیشن ہوئی ہے کہ ان میں ٹریکیل سسٹم پایا جاتا ہے. The tracheal system consists of number of internal tubes called tracheae. The tracheal system جو ہے ان کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مشتمل ہوتا ہے، اس میں بہت سارے internal tubes پائے جاتے ہیں جن کو tracheae کہا جاتا ہے, which on site
open outside the body through minute silt-like pores known as spiracles. इनकी बॉडी के आउटसाइड जो हैं स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, या ये जो ट्रेकियाई हैं ये आउटसाइड द बॉडी की तरफ, ये इनमें स्मॉल पोर्स यहाँ पे होते हैं, ये खुला हुआ होता है वहाँ पे, जिसको स्पाइरिकल्स कहा जाता है. While on the other side, rhythm throughout the body into fine branches or tracheoles. जबकि जो इनर जो इसका जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो पूरा फैला हुआ होता है, जिनको ट्रेक्यूल्स कहा जाता है, यानी इनमें ब्रांचेस पाई जाती हैं. Both the tracheae and the tracheoles are lined internally by thin cuticle. ट्रेकिया और ट्रेक्यूल जो हैं ये इंटरनली लाइंड होती हैं, इसके ऊपर जो क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो इसके ऊपर होती है इंटरनली. देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स ऑन लेटरल साइड्स ऑफ द कॉकरोच. इनमें जो है स्पाइरिकल्स जो हैं वो 10 पेयर्स में पाई जाती हैं इनके लेटरल साइड्स पे. 2 lie in the thoracic segment, 2 जो है इनके thoracic segment में होती हैं, while 8 in the फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, और 8 जो है इसके फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती हैं. तो 2 जो है इनके थोरेसिक में होंगी और 8 जो है इनके एब्डोमिनल सेगमेंट में होंगी, तो टोटल 10 हो गई यहाँ पे. स्पाइरिकल्स आर ओपन और क्लोज्ड बाय valves which are operated by special muscles. अच्छा, जो इनके स्पाइरिकल्स जो हैं ये ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं, और ये कैसे होंगे, इसके जो हैं कुछ स्पेशल मसल्स होते हैं, ये स्पेसिफिक मसल जो हैं इनको कंट्रोल करते हैं. Tracheoles finally ends as filled fine branches which are attached with the cells of the body tissues. इनके ट्रेक्यूल जो हैं ये फाइनली यानी इनकी एंड जो है वो ब्लाइंड होती है और ये फ्लूइड फिल होते हैं. इन फाइन ब्रांचेस पाई जाती है ट्रेक्यूल्स में, और ये अटैच होते हैं सेल्स के साथ, यानी टिश्यूज के जो सेल्स हैं उनके साथ ये अटैच्ड होते हैं. कॉकरोच टेक्स इन एयर डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द ट्रेकियाई थ्रू स्पाइरिकल्स. हमने कहा था कि इनकी बॉडी में जो है स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं या स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको स्पाइरिकल्स कहा जाता है. इनके थ्रू इनमें एयर जो है डायरेक्टली एंटर हो जाती है, यानी ये एयर जो है डायरेक्टली अपने एटमॉस्फेयर में से ले सकते हैं स्पाइरिकल्स के थ्रू. Since oxygen diffuses directly into the cells of the tissues at the level of fluid-filled tracheoles, hence their body vascular system is devoid of hemoglobin. तो इनमें जो है हमने कहा कि ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है रिस्पायरेशन के लिए, और ये ट्रेक्यूल जो हैं फ्लूइड फिल होते हैं और ये वेल ब्रांच्ड होते हैं, ये तमाम बॉडी में ये फैले हुए होते हैं. तो ऑक्सीजन जो है फिर डिफ्यूज़ हो जाता है इनके सेल्स में, और इनके जो फ्लूइड फिल्ड ट्रेक्यूल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगा और फिर इस तरह से उसकी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक पहुँचेगा. तो इनमें जो है अर्थवर्म की तरह हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ होना ज़रूरी नहीं है, इनके लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, बिकॉज ट्रेकियल सिस्टम जो है इनका इतना डेवलप होता है कि तमाम बॉडी पार्ट्स तक इजीली इन्हीं ट्रेक्यूल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो जाती है. However, the removal of carbon dioxide from the cells of the body is largely dependent upon plasma of blood, which takes up carbon dioxide for its ultimate removal through the body surface via the cuticle. तो इनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिमूवल होती हैं वो इनके बॉडी सेल्स से होती हैं, और ये लार्जली डिपेंड करती हैं प्लाज्मा पे, जो ब्लड के प्लाज्मा होते हैं इस पे ये डिपेंड करती हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिमूव होती है इनके बॉडी सरफेस के थ्रू क्यूटिकल से. हमने कहा था कि इनकी बॉडी में जो है क्यूटिकल भी पाया जाता है, तो ऑक्सीजन यहाँ से कैसे डिफ्यूज़ होगा, यहाँ से जो है प्लाज्मा जो होता है बॉडी ब्लड का जो प्लाज्मा जो होता है इस पे ये टोटली डिपेंड करते हैं, और क्या करेंगे जो प्लाज्मा है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ये इनके जो बॉडी सरफेसेस हैं जैसे कि क्यूटिकल उसके थ्रू वहाँ से ये रिमूव हो जाते हैं. Respiratory system of fish.
Respiratory organ in fish are called gills. فش میں جو ہیں اسپیشل ریسپائریٹری آرگنز پائے جاتے ہیں اور ان کو گلز کہا جاتا ہے. آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گلز کس طرح کے ہوتے ہیں. They are formed as outgrowth of pharynx and lie internally within the body so that they are protected from mechanical injuries. یہ جو ہیں فیرنکس سے جو ہیں ان کی ایک آؤٹ گروتھ سے بنتے ہیں، یعنی فیرنکس کی ایک آؤٹ گروتھ نکلتی ہے اور اس سے یہ گلز بنتے ہیں اور یہ ان کی باڈی میں انٹرنلی پائے جاتے ہیں اور اسی لیے یہ جو میکینیکل جو انجریز وغیرہ ہوتی ہے، جو ایکسٹرنل جو انوائرمنٹل اگر کچھ وہاں پہ اس کے لیے انجریز وغیرہ ہونے کا خطرہ ہو تو اس سے یہ پروٹیکٹ رہتے ہیں کیونکہ یہ باڈی کے انسائڈ پائے جاتے ہیں. ایچ گل از اے ہائیلی ویسکولرائزڈ اسٹرکچر اور ہر گل جو ہے یہ ہائیلی ویسکولرائزڈ اسٹرکچر ہوتا ہے. It is composed of two rows of hundreds of filaments which are arranged in V shape and are supported by a cartilage or a long curved bone, the gill bar or gill arc. یہ گل جو ہیں یہ کمپوزڈ ہوتے ہیں 2 روز میں اور ان روز میں جو ہیں ہنڈریڈس آف فلامنٹ وہاں پہ پائے جاتے ہیں اور یہ ارینجڈ ہوتے ہیں وی شیپ میں اور یہ سپورٹڈ ہوتے ہیں بائی کارٹلیج یا پھر جو ہیں ان کا جو ارینجمنٹ جو ہوئی ہے ان کی وی شیپ فلامنٹ کی وہ لانگ کرو بون کی وجہ سے یہ سپورٹڈ رہتے ہیں جن کو گل بار یا پھر گل آرک کہا جاتا ہے. Each filament is folded to form numerous plate-like lamellae which greatly increase the surface area of gills. اور ہر فلامنٹ جو ہے وہ فولڈڈ ہوتا ہے اور اس میں نیومرس پلیٹس بنتی ہیں لیملے کی طرح اور ان کی وجہ سے جو ہے ان کا سرفیس ایریا جو ہے گلز کا بہت لارج ہوتا ہے یا انکریز ہوتا ہے. Each lamella is provided by a dense network of blood capillaries اور ہر لیملا میں جو ہے ڈینس نیٹورک یعنی بہت زیادہ وہاں پہ کیپلریز کا بلڈ کیپلریز کا نیٹورک وہاں پہ موجود ہوتا ہے یعنی بلڈ کیپلریز جو ہے وہاں پہ بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. In bony fishes, ventilation is brought about by combined effect of mouth and opercula. بونی فشز میں جو وینٹیلیشن ہوتی ہے جس کو ہم یہاں ایریشن بھی کہتے ہیں یہ کمبائنڈ افیکٹس ہوتی ہے ماؤتھ اور اپرکیولا دونوں کے یعنی یہ دونوں کے کمبائنڈ افیکٹس جو ہیں ان میں وینٹیلیشن ہوتی ہے. واٹر از ڈرون انٹو ماؤتھ واٹر جو ہے ان کے ماؤتھ میں انٹر ہوتا ہے. اٹ پاسز اوور دا گلز تھرو فیرنگس اینڈ الٹیمیٹلی ایگزٹ ایٹ دا بیک آف اپرکیولا اور یہ پاس ہوتا ہے ان کے گلز میں فیرنگس کے تھرو اور پھر ان میں جو ہے یہ ایگزٹ ہوتا ہے جو اپرکیولا جو ہوتا ہے اس کا بیک کا وہاں پہ اس کے تھرو یہ ایگزٹ ہو جاتا ہے. سنس کنسنٹریشن آف آکسیجن ان واٹر از لو اینڈ آلسو واٹر از ڈینسر دین ایئر فش مسٹ یوز کنسیڈریبل انرجی ٹو وینٹیلیٹ اٹ گلز. تو جو کنسنٹریشن آکسیجن کی واٹر میں کم ہوتی ہے اور ان کے ایٹماسفیئر میں زیادہ ہوتی ہے. واٹر جو ہے وہ ایئر سے زیادہ یہ ڈینس ہوتا ہے تو فش کیا کرے گی اب یہ انرجی کو یوز کرے گی وینٹیلیشن کے لیے یا اپنے گلز کو وینٹیلیٹ کرنے کے لیے یا پھر اپنی اس کی جو گلز جو وینٹیلیٹ ہوتا ہے اس کے لیے انرجی یوز کرے گی. فش جب انرجی یوز کرے گی تو تب جا کے ان میں وینٹیلیشن کا جو پروسیس ہے وہ اکر ہوگا. Gas exchange is also facilitated in gills due to counter-current flow of water and blood. گلز کے تھرو بھی گیسز کی ایکسچینج ہوتی ہیں یعنی گیسز جو ہے وہ گلز کے تھرو ایکسچینج ہوتے ہیں کیونکہ ان میں جو ہے پانی اور بلڈ کا فلو ہوتا رہتا ہے. In the capillaries of each lamella, blood flows in direction opposite to the movement of water across the gills. اب ان کیپلریز میں جو ہے ہر لیملا کے جو بلڈ فلو ہو رہا ہے ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ واٹر کی جو موومنٹ ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے. As the water flows over the lamellae, gradually losing its oxygen to the blood, it encounters blood
that is also increasingly low in oxygen. اب جو ہے اس لیملا کے اوپر سے پانی فلو ہوتا رہتا ہے اور پانی میں جو ہے آکسیجن زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بلڈ. تو وہاں سے جو ہے پانی اپنا آکسیجن لوز کرے گا اور وہ جو کہ بلڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے. اس طرح سے جو بلڈ ہے اس کی وہاں پہ جو ہے آکسیجن کی کنسنٹریشن جو ہے وہ پھر انکریز ہونے لگتی ہے. In this way, the gradient encouraging oxygen to move from water into blood is maintained across all the lamellae. تو اس طرح سے جو ہے جو گریڈینٹ آکسیجن کی جو ہے وہ واٹر سے موو ہو رہی ہے بلڈ میں اور اس طرح جو موومنٹ ہو رہی ہے کہ آکسیجن واٹر سے بلڈ میں ایڈ ہو رہا ہے تو اس سے بلڈ میں آکسیجن کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور اس طرح جو ہے یہ مینٹین رہے گا یعنی بلڈ میں جو ہے آکسیجن کی جو کنسنٹریشن ہے وہ مینٹین رہے گی ہر لیملا میں. Counter current flow is very effective as it enables the fish to extract up to 80 to 90% of oxygen from water that flows over the gills. اب جو کاؤنٹر کرنٹ جو ہوتی ہیں یعنی واٹر جو ہے وہ گلز کے اوپر یا لیملا کے اوپر جو ہے کنٹینیوسلی فلو ہوتا رہتا ہے تو اسی کی مدد سے ہی اسی واٹر کی وجہ سے ہی 80 سے 90% جو آکسیجن جو بلڈ میں شامل ہوتا ہے وہ واٹر سے ہوتا ہے. Respiratory organs of frog. Frog can live in water as well as on land. Although its larval stage is respired by gills, the adult has to develop some special respiratory organs adapted for terrestrial mode of life. تو جو فراگ ہیں یہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور خشکی میں بھی رہتے ہیں لیکن ان کے جو جتنے بھی لارول سٹیجز ہوتے ہیں وہاں پہ ریسپائریشن جو ہے گلز کے تھرو ہوتی ہے. گلز کے تھرو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کے جو لارول سٹیجز جو ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے پانی میں ہی کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ان میں ریسپائریشن کے لیے گلز کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور جب یہ ایڈلٹ میں بعد میں یہ ڈیولپ ہوتے ہیں تو ان میں کچھ اسپیشل ریسپائریٹری آرگن جو ہے وہ وہاں پہ بنتے ہیں جو ان کے ٹیریسٹریل موڈ آف لائف کو کامیاب بناتے ہیں. Like other terrestrial vertebrate, frog has evolved vascularized paired of outgrowth from the lower part of pharynx known as lungs. جس طرح باقی تمام vertebrates میں لنگس پائے جاتے ہیں اسی طرح فراگ میں بھی ایوالو ہوئے ہیں ویسکولرائزڈ پیئرڈ جو آؤٹ گروتھ جو کہ ان کے فیرنگس کے لوور سائڈ سے یا پھر لوور پارٹ سے یہ آؤٹ گروتھ نکلتے ہیں اور ان کو جو ہے لنگس کہا جاتا ہے اور لنگس جو ہے پیئر کی فارم میں ہوتے ہیں باقی ٹیریسٹریل کی طرح فراگ میں بھی. They are located inside the body and are simple sac-like structure with shallow internal folds that increase the inner surface to from many chambers called alveoli. اچھا تو ان میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ لنگس جو ہے یہ انسائڈ دا باڈی یہ پائے جاتے ہیں اور یہ سیک لائک اسٹرکچرز ہوتی ہیں اور ان میں جو ہے انٹرنل فولڈز ان میں جو ہیں زیادہ ہوتی ہیں جو کہ ان کا سرفیس جو انر سرفیس ایریا جو ہے وہ بڑھا دیتی ہیں اس کو انکریز کر دیتی ہیں اور یہاں پہ بہت سارے چیمبرز بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کو الویلائی کہا جاتا ہے. دیز آر سپریٹڈ فرام ایچ ادر تھرو سیپٹا اور یہ تمام جو چیمبرز جو ہوتے ہیں یا الویلائی جو ہیں یہ ایک دوسرے سے سپریٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بیچ میں سیپٹا پایا جاتا ہے. The inner surface of alveoli is single cell layer and attached with blood capillaries. جو انر سرفیس جو ہوتا ہے الویلائی کا یہ سنگل لیئر یہاں پہ ہوتی ہے اور یہ اٹیچ ہوتے ہیں بلڈ کیپلریز کے ساتھ. الویلائی آر دا سائٹ آف ایکسچینج آف گیسز اور الویلائی جو ہے وہ سائٹ ہے جہاں سے گیسز جو ہے وہ پاس ہوتی ہے یا ایکسچینج ہوتی ہیں. ایچ لنگ از کنیکٹڈ ٹو آؤٹ سائڈ بائی سسٹم آف ہولو ٹیوبس اور ہر لنگ جو ہے یعنی 2 لنگ پائے جاتے ہیں دونوں لنگ جو ہے کیا ہوں گے آؤٹ سائڈ سسٹم سے کنیکٹ ہوں گے ایک ایک ٹیوب کے تھرو ہولو اور یہ ٹیوب جو ہے یہ ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ یہ لنگس آؤٹ سائڈ سے کنیکٹ رہتے ہیں سسٹم کے. From each lung arises a tube or bronchus اور دونوں جو لنگس ہیں ان سے کیا ہوں گے ٹیوب ارائز ہوگا ایک جن کو برونکس کہا جاتا ہے. Both bronchi open into the larynx or sound box which leads into the buccal cavity through glottis اور دونوں جو برونکائی ہے سنگولر جس کو ہم برونکس کہتے ہیں دونوں برونکائی جو ہے وہ لیرنگس یا پھر ساؤنڈ باکس میں یہ اوپن ہوتے ہیں
اور پھر یہ آگے جا کے بکل کیوٹی میں اوپن ہوتے ہیں گلوٹس کے تھرو. Like all other amphibians in frog ventilation is a single two-way path. جس طرح تمام amphibians میں ہوتی ہے اس طرح frog میں بھی ventilation جو ہے وہ single ہوتی ہیں اور two-way path اس میں ہوتا ہے. Frog uses positive pressure to move air in and out of lungs. frog میں بھی جو ہے positive pressure جو ہوتا ہے وہ use ہوتا ہے تاکہ air جو ہے وہ ان میں in اور out ہو سکے ان کے lungs کے تھرو. تو ان میں پازیٹیو پریشر کا کیا مطلب ہے؟ پازیٹیو پریشر کا مطلب یہ ہے کہ ایئر جو ہے وہ انٹر ہوگا ان کے لنگس میں. The frog draws air into the buccal cavity by lowering its buccopharyngeal floor. تو جو ایئر ہے وہ ان کے بکل کیوٹی میں ڈراؤن ہوگا. کیسے ہوگا؟ اس کے لوورنگ جو buccopharyngeal floor ہے اس سے. During this process it opens the nares and close the glottis. اور اس پروسیس کے دوران کیا کریں گے؟ اس کی جو نوسٹرلز ہے nares میں اس کے نوسٹرلز جو ہے وہ اوپن ہوں گے جبکہ اس کے گلوٹس جو ہے وہ کلوز ہوں گے. Then with the nostrils closed and glottis open it releases the buccopharyngeal floor thus pushing the air into the lungs. پھر کیا ہوگا؟ پھر جب یہ ایئر جو ہے وہ انٹر ہو جائے گا اس پروسیس کے دوران اس کے نوسٹرلز جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں اور اس کے جو گلوٹس جو ہیں وہ کلوز ہوتے ہیں. تو نوسٹرلز جب ایئر انٹر ہوتی ہے تو اس کے بعد نوسٹرلز بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر گلوٹس جو ہے وہ اوپن ہوتے ہیں اور پھر یہ ایئر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے بکوفرنجیل فلور میں اور پھر یہ ایئر جو ہے وہاں سے ان کے لنگس میں پش ہوتی ہے. This type of ventilation does not allow the lungs to be completely emptied or refilled by air, hence termed as incomplete ventilation. تو اس ٹائپ کی جو وینٹیلیشن ہوتی ہے اس میں یہ لنگس جو ہے یہ الاؤ نہیں ہوتے ان کی کمپلیٹ جو ہے یہاں پہ ایمپٹائڈ ہو یا پھر یہ ریفلڈ ہو ایئر سے. تو اس طرح کی جو وینٹیلیشن ہوتی ہے اس کو انکمپلیٹ وینٹیلیشن کہا جاتا ہے جس میں جو ہے ریفلڈ ایئر نہیں ہوتی ہے. Thus the air forced into the lungs mixes with the air already in lungs and depleted in oxygen. اور اس طرح سے جو پہلے سے جو ایئر موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ جو بعد میں جو ایئر انٹر ہوئی ہے وہ ایئر فورس کے تھرو اس میں انٹر ہوتی ہے. انٹر ہونے کے بعد یہ مکس ہو جاتے ہیں وہاں پہ یعنی پہلے سے موجود جو ایئر ہے اس کے ساتھ جو باقی بعد میں جو ایئر آئی تھی فریش ایئر وہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں ان کے لنگس میں ہی اور اس طرح سے ان میں آکسیجن جو ہے وہ ڈپلیٹ ہوتا ہے. The exchange of gases on land through lungs is termed as pulmonary respiration. جو لنگس کے تھرو گیسز کا ایکسچینج ہوتا ہے لینڈ میں ان کو جو ہے اس طرح کی جو ریسپائریشن ہوتی ہے اس کو پلمونری ریسپائریشن کہا جاتا ہے. However, when frog goes into water or buries itself in mud, it exchanges gases by its moist and highly vascularized thin skin. اور جب جو ہے فراگ ہم نے کہا تھا کہ یہ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی رہتا ہے. چلو خشکی میں یہ رہتا ہے تو اس ٹائم پہ یہ نوسٹرلس کے تھرو پھر اس طرح سے اس کا جو لنگس کے تھرو ان میں ریسپائریشن ہوتی ہے. تو جب یہ پانی میں ہوتا ہے تب یہ کیا کرتا ہے؟ جب یہ پانی میں ہوتا ہے تو ان میں گیسز ایکسچینج جو ہے ان کے موائسٹ اسکن کے تھرو ہوتی ہے. جب یہ جو مڈ وغیرہ وہاں پہ یہ بریڈ کرتا ہے تو اس ٹائم پہ بھی ان کی جو موائسٹ اسکن ہے اس کے تھرو ان میں گیسز ایکسچینج ہوتی ہیں یعنی ان میں ڈیفیوژن بھی ہوتی ہیں اور یہ ان کی اسکن جو ہوتی ہے وہ موائسٹ ہوتی ہے اور ہائیلی ویسکولرائزڈ ہوتی ہیں اور تھن ان کی اسکن ہوتی ہے. دس از نون ایز کیوٹینیوس ریسپائریشن. اور اس طرح کی جو ریسپائریشن ہوتی ہے ان کو کیوٹینیوس ریسپائریشن کہا جاتا ہے. مور ایور اٹ کین آلسو ایکسچینج گیسز تھرو اٹس تھن ویسکولرائزڈ لیننگ آف بکل کیوٹی. اور ان میں جو ہے ریسپائریشن یا پھر گیسز کا ایکسچینج جو ہے وہ ان کے جو ویسکولرائزڈ لیننگ بکل کیوٹی کی جو ہوتی ہے اس کے تھرو بھی ہوتی ہے. اٹ از کالڈ بکوفیرنجل ریسپائریشن. اور اس کو جو ہے بکوفیرنجل ریسپائریشن کہتے ہیں. ہم نے پہلے پوائنٹ میں ہی ڈسکس کر لیا ادھر سلائڈ کے کہ ان میں بکوفیرنجل ریسپائریشن کس طرح سے ہوتی ہے. ایئر جو ہے وہ ان کے منہ میں یا ان کے جو بکل کیوٹی ہے وہ اس میں بکوفیرنجل فلور کے تھرو آتا ہے. تو یہ اوور آل جو ہے ریسپائریشن ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح سے جو ہے فراگ میں ریسپائریشن ہوتی ہے. Respiratory system of bird. Birds are exclusively lung breathers. برڈ جو ہیں یہ ان میں ریسپائریشن
لنگس کے تھرو ہی ہوتی ہیں اور یہ لنگس بریتھرز کہلاتے ہیں. The lungs of a bird are internally subdivided into numerous small, highly vascularized, thin membranous canals called parabronchi. جو لنگس ہوتے ہیں برڈ کے یہ انٹرنلی سب ڈیوائڈڈ ہوتے ہیں، یعنی ان میں بہت سارے ہائیلی ویسکولرائزڈ تھین ممبرنس کینالز موجود ہوتے ہیں جن کو پیرابرونکائی کہا جاتا ہے. These canals are responsible for continuous flow of air in one direction. تو یہ جو کینال سسٹم ان میں جو ہوتا ہے یہ رسپانسبل ہوتا ہے کہ ان میں جو ایئر ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں کنٹینیوسلی فلو ہوتی رہتی ہے. In addition to a pair of lungs, a bird has 8 to 19-walled non-muscular air sacs that penetrate the abdomen, neck and even the wings. یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے. یہ جو برڈس ہیں ان میں پیئرس آف لنگس موجود ہوتے ہیں جس طرح باقی تمام ٹیریسٹریل جو اینیملس ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں. اور برڈس میں جو ہے 8 to 9 تھن وارڈ ہوتی ہیں، نان ویسکولر اور نان مسکولر ایئر سیکس ان میں پائے جاتے ہیں اور یہ ان کے جو ایبڈومن ہے وہاں پہ یہ پینیٹریٹ ہوئے ہوتے ہیں. اور ان میں جو ہے نیک میں بھی یہ ہوتے ہیں یعنی ایئر سیکس، اور یہ ان کے ونگس میں بھی ہوتے ہیں. The air sacs work as bellows that ensure the unidirectional flow of air or complete ventilation. تو جو برڈز ہیں ان میں ہم نے کہا کہ ان میں جو ہیں ایئر سیکس پائے جاتے ہیں. تو یہ ایئر سیکس جو ہیں یہ ان کے یونی ڈائریکشنل جو فلو ہوتی ہے ایئر کی اس کو یہ الاؤ کرتے ہیں. اور اس طرح کی جو وینٹیلیشن ہوتی ہے اس کو کمپلیٹ وینٹیلیشن کہا جاتا ہے. Thus a bird must take 2 breaths to move air completely through the system of air sacs and lungs. تو اس طرح سے جو ہیں جو برڈ جو ہیں ان میں جو بریتھنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ، اور اس طرح سے ان میں ریسپائریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور اس طرح سے یہ کمپلیٹلی جو ہیں ان کے ایئر سیکس کے تھرو اور ان کے لنگس کے تھرو جو ہیں یہ ریسپائریشن کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. The first breath draws fresh air into the posterior air sacs of the lung. جو فرسٹ بریتھ ہوتی ہے اس سے جو ایئر انٹر جو ہوتی ہے، جو فریش ایئر جو ہوتی ہے وہ اس کے posterior air sacs میں یعنی لنگس کے جو posterior air sacs ہے وہاں پہ انٹر ہوتی ہیں. The second breath pushes the first breath into interior air sacs and then out of the body. پھر جو سیکنڈ جو بریتھ جو اس کی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کی جو فرسٹ بریتھ جو ہوتی ہے وہ پش ہوتی ہے اس کے انٹیریئر سیکس میں، ایئر سیکس میں، اور پھر اس طرح سے اس کی باڈی سے یہ تمام باڈی میں جو ہے یہ ایئر وہاں تک پہنچ جاتی ہے. This one-way flow of air enables a bird to fly at very high altitude without any shortage of oxygen, as the air coming in lungs is always oxygen rich. تو اس میں جو ایئر سیک جو موجود ہوتے ہیں یہ ان کے لیے جو ہے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، کیونکہ اس کے مدد سے جو ہے یہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں کافی اونچائی تک، یہ بغیر کسی آکسیجن کی کمی کے یہ اڑ سکتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ان میں جو ایئر انٹر ہو رہی ہے وہ آکسیجن رچ ہوتی ہے اور یہ ایئر جو ہے ان کے لنگس میں جو جاتی ہے اور اس طرح سے ان میں ریسپائریشن ہوتی ہے. اور جن میں ایئر سیکس ہوتے ہیں ان میں جو ہے ایئر آلریڈی موجود ہوتی ہے اور ایئر جو ہے جب انٹر ہوتی ہے تو وہ ان میں جو فرسٹ ایئر ہے وہ جاتی ہیں ان کے جو posterior ایئر سیکس ہے وہاں پہ لنگس کے، اور پھر جب سیکنڈ بریتھ یہ کرتے ہیں تو جو سیکنڈ جو ایئر آتی ہے وہ فرسٹ ایئر کی جگہ لیتی ہے اور فرسٹ ایئر جو ہے وہ پھر ان کے انٹیریئر ایئر سیک میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے یہ آؤٹ آف دا باڈی یہ پاس ہوتی ہیں. ریمیننگ لیکچرز، چیپٹر اور ایکسرسائز کے ڈیٹیلز کو حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0318318660.
یا پھر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں alpineacademy@gmail.com۔ شکریہ۔ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں alpineacademy@gmail.com، یا پھر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ 923183186660، یا پھر آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے چھوڑ دیں، آپ کو آنسر مل جائے گا۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو الپائن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور نئے لیکچرز اور نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ شکریہ۔